बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में काबुल आवर और मैं हूं नासिया खान। नाज़रीन, कल हमने आपसे बात की थी कि अफ़गानिस्तान का एक डेलीगेशन अमीर खान मुत्तकी, जो कि उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी सरबराही में ईरान के दौरे पर गया और वहाँ पर उनके हुकाम से बातचीत की और इसके अलावा दो बड़े मज़ाहमती ग्रुप उनके सरबराहों से भी वहाँ मुलाकात हुई। तो हमने देखा कि उस मुलाकात के हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का ये कहना है कि जो तहरीक तालिबान के जो तालिबान हुकूमत के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो काफ़ी मस्बत रहे हैं, काफ़ी खुशगवार माहौल में हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हुकूमत को तस्लीम किए जाने का ताल्लुक है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर कोई मुश्तरका हुकूमत अमल में नहीं आती। उस वक्त तक ये मामला जो है वो पेंडिंग में रहेगा। आज उस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालिबान पर जामी हुकूमत के क़याम के हवाले से दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डअप होता जा रहा है। तो तालिबान हुकूमत का आने वाले वक्त में क्या लाहे अमल हो सकता है और क्या लाहे अमल उनके जहन में बन चुका है, क्योंकि जिस तरह की वो पेशरफ्त कर रहे हैं, उन लोगों को बुला रहे हैं जो लोग वहाँ से जा चुके हैं, अमन का पैगाम दे रहे हैं कि वो लोग वापस आ जाएँ और कोई तशवीश की बात नहीं है, अफगानिस्तान सबके लिए है और उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये सारे वो मामलात हैं जो कि उनकी सोच की तरफ डायरेक्शन तो देते हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, क्या लाहे अमल है उनका, उस पर इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि मुल्ला मोहम्मद याकूब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने आज एक खिताब में कहा कि वो लोग जो अमन की बात करते थे, आज हम उनको दावत देते हैं कि वो वतन में वापस आ जाएं। अफगानिस्तान में अमन कायम हो चुका है और अगर वो उस वतन में वापस आना चाहते हैं, वाकई खैर खा हैं, तो अपने खैर खा होने का सबूत दें और अफगानिस्तान को उनकी ज़रूरत है, वो यहाँ पर आएँ और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें। बहुत अहम बयान है, उस पर भी इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। उसके अलावा हमने देखा कि अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर दोहा मुआहदे पर अमल दरामद हो जाए तो ये अफ़गानिस्तान, अमरीका और अफ़गान के जो अवाम हैं उनके लिए बहुत सूदमंद होगा, अमन लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, ऐसा कहना है उनका। उसके अलावा उनका ये भी उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते। इस पर भी आज हम बात करेंगे। उसके अलावा एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई। इंसानी बहरान से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $5 बिलियन की फ़ंड रेजिंग का आगाज़ किया गया है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ में सबसे बड़ी फंड रेजिंग है और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। किस तरह से इन पैसों को इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, क्या मैकेनिज़्म होगा, क्योंकि अभी तक वहाँ हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, तो किस तरह से ये रकम जमा होने के बाद तकसीम की जाएगी, सारे मामलात आज हम अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं अपने पैनलिस्ट से आप करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, बहुत शुक्रिया सर, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुखैस साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे ज्वाइन कर चुके हैं महमूद जान बाबर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं कि इंसानी बहरान से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी तारीख के सबसे बड़े फंड रेजिंग का जो है ऐलान किया है, जो कि $5 बिलियन है। आप ये समझते हैं कि ये इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कर पाएंगे? देखें, पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस तरह बात है कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है 15 अगस्त के बाद से, तो अमेरिका अकेले नहीं निकला, बल्कि वो तमाम इंटरनेशनल इदारे जो कि मुख्तलिफ हवालों से अफगानिस्तान में इंसानी बुनियाद पे मुख्तलिफ जगहों पे मदद कर रहे थे, जैसे कि वो हेल्थ के मैदान में मदद कर रहे थे, एजुकेशन के मैदान में। इन सब इदारों में आप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड बैंक और यूएसएड और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और इनके जो इदारे थे वो सारे के सारे वहां से चले गए हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा हुई। जब क्राइसिस पैदा हुई तो सबका नाम लोगों की जुबान पे आने लगा और ये एक बात तो सब पे साबित हो गई और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि जब आप अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वहां पे जंग के लिए गए थे, तो आप वहां पे पैसे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप वहां से निकले हैं तो आप अपनी इंसानी वो जो हमदर्दी की जो जरूरतें हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आप पूरी नहीं कर रहे। तो इन तमाम लोगों पे इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेशर भी आया है और इन्हें इस बात का एहसास है कि अगर अफगानिस्तान में खुदा न खासा सूरत हाल खराब होती है तो इनके ऊपर मजीद उंगलियां उठेंगी और दुनिया कहेगी कि कहाँ गए वो आपके इंसानी हुकूक के दावे, वो जो आप कह के आए थे कि हम अफगानिस्तान की तामीर नो करेंगे, अफगानिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। आपने तो सिर्फ वहां पे जंग की है, जंग के लिए आपने तमाम पैसे लगाए। ये जो पैसे आपने जितने जंग पे लगाए, इससे 4 बार नया अफगानिस्तान बन सकता था। तो अगर कोई ऐसी इंसानी खतरनाक सूरत हाल बनती है तो इन लोगों पे जरूर उंगलियां उठेंगी और इसका इनको अंदाजा है। इसलिए शायद अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके ये लोग ये पैसे दें और उसकी वजह ये है कि इन्हें इस बात का पता है कि अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल इस वक्त ठीक नहीं है
اور جو پاکستان بھی بار بار کہہ رہا ہے، تو پاکستان کی یہ سزائیں بھی جو ہیں یہ بالکل وہ پہلے سے جا کے اتمام حجت کے طور پہ سب لے رہے ہیں اسے. سر آپ نے انسانی بحران کی بات کی، ہم نے دیکھا وہاں پر موسم کی سختی بھی ہے، غذائی قلت بھی ہے، بینکنگ سسٹم بالکل ان کا بیٹھ چکا ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، صحت کے بے پناہ مسائل ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو نئے پیسے جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اگر جو منجمد اثاثوں والی بات پر بھی امریکہ پہ دباؤ بڑھا دیا جائے اور اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ وہ اس کو انفریز کرنے پر آ جائے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ فی الفور ان کی جو بنیادیں ہیں وہ مستحکم ہونا شروع ہو جائیں گی، کم سے کم ان کا کاروبار زندگی چل پڑے گا؟ دیکھیں اس حوالے سے اگر آپ ڈپلومیٹکلی بھی دیکھیں اور انسانی بنیاد پہ بھی دیکھیں تو سب سے خراب پوزیشن امریکہ کی ہے. امریکہ نے وہ افغانستان جو کہ اس کے پاس تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں افغانستان کو لک آفٹر کر رہا ہوں گا، افغانستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروں گا، اس کو دہشت گردی سے آزاد کروں گا اور اس کو اچھا افغانستان بناؤں گا. جاتے جاتے انہوں نے افغانستان تو ان کے حوالے کر دیا طالبان کے ایک معاہدے کے تحت، اور یہیں سے آپ دیکھیں کہ افغانستان کی اس حکومت کو وہ تسلیم کر چکا ہے دوحہ معاہدے میں. یہ ایک شکل ہے اس کو تسلیم کرنے کی، لیکن وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ کچن کو تالا لگا گیا ہے. وہ جو سٹور میں سامان پڑا ہوتا ہے کھانے کا گھر کا وہ اپنے اس نے تالے لگا دیے ہیں، وہ اس نے میڈیسن پہ تالے لگا دیے ہیں، وہ ایک اس کے ہاتھ پیر باندھ کے طالبان کو اس نے افغانستان حوالے کیا ہے. تو ایسے میں اگر افغانستان میں طالبان کچھ نہیں کر پاتے تو سب سے پہلے انگلیاں امریکہ پہ اٹھیں گی، اور اس وقت امریکہ کو یہ چاہیے کہ وہ طالبان کو یہ پیسے دے. اگر وہ پیسے نہیں دے رہا تو پھر اس کو دوحہ معاہدہ ہی کینسل کر دینا چاہیے، کیونکہ دوحہ معاہدے میں افغانستان کے طالبان پہ بھی ابھی بہت ساری انہوں نے باتیں مانی ہیں، لیکن امریکہ تو خود اس کو چھوڑ کے گیا تھا افغانستان کو ان کے حوالے کر کے. وہ اگر یہ بھی کر سکتا تھا کہ وہ اشرف غنی اور اس کی حکومت کے حوالے کر دے تو انہیں کہتا کہ میں آپ کو مزید یہ جو اثاثے ہیں یہ آپ کو دوں گا، لیکن اس نے ایک پروگرام کے تحت افغانستان کو جب طالبان کے حوالے کیا تو اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ تمام وسائل بھی اسے دے، ورنہ اگر اس کے بعد افغانستان میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ پہ عائد ہوگی. اس لیے انہیں طالبان کے یہ پیسے فوری طور پہ ریلیز کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل سی پوائنٹ ٹیکن سر. ہمارے صاحب ابھی انہوں نے جس طرح بات کی کہ دوحہ معاہدے کی پاسداری والی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں طالبان حکومت یہ کہتی ہے کہ ابھی جیسے امیر خان متقی صاحب نے بھی واشنگٹن کانفرنس میں یہ بات کی کہ اگر دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو افغانستان، امریکہ اور وہاں کے عوام کے لیے، دونوں طرف کے عوام کے لیے بہت اچھا ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے، وہ جتنی بھی پوائنٹس تھے ان کو پورا کرے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، امریکہ نہیں کر رہا. کیا دوحہ معاہدہ کوئی سامنے کھل کے آیا ہے؟ اس میں نکات تھے کیا اور کون خلاف ورزی کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے معاہدہ تو پبلک ہے اور اس کی جو ہے مختلف جو شکیں ہیں وہ بھی ہیں. دونوں جو گورنمنٹس کے جو اس کا پبلک ورژن ہے جو ہمیں دکھایا گیا، اگر اس کے بیک ڈور میں بھی کوئی علیحدہ شرائط رکھی گئی ہوں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ دونوں آئے. دیکھیں امیر خان متقی بڑے اچھے اوریٹر ہیں. وہ پاکستان آئے تو انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی فارن آفس کے اندر، اور اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر بھی ایک بڑا اوپن پبلک وہ سیشن تھا، اس کے اندر بھی بڑا بہت زبردست بولے. ایران میں اب وہ ہیں یا کل تھے تو اس میں بھی انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی. اور جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے ایسے ہی ہے، ان کا جو فارن آفس ہے اینٹنی بلنکن ہے یا جو ان کی اسپوکس پرسن ہے وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے اندر کچھ جو ڈویژن ہے، ایک پرٹیکولر ڈویژن ہے انکلوسیو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ امریکہ کچھ اور سمجھتا ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی، اور افغانستان کچھ اور سمجھتا ہے. اس کے علاوہ جو رائٹس ہیں، ویمن رائٹس ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں، اس کی بھی ڈیفینیشن جو ویسٹرن ڈیفینیشن امریکہ کی ہے وہ ایگزیکٹلی کچھ اور ہے. اور افغان جو ہے اپنے کلچر کے مطابق جس طرح عورتوں کے اوپر انہوں نے جو ان کی مختلف اداروں نے پابندی لگائی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. رورل افغانستان کو دیکھ لیں جو پریڈومننٹلی جس میں ساری پاپولیشن ہے اور کچھ اربن سینٹر ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے جو کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 4.5 مہینوں میں ہاسپٹلز کے اندر جو نرسنگ سٹاف تھا، جو ڈاکٹرز تھیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے اسکول کی ایجوکیشن کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو انڈیپینڈنٹ جو وہ اسکول تھے جو کوئی ایجوکیشن نہیں تھی اس میں ان کو انہوں نے اجازت دے دی. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے کلچر کے مطابق کر لیا. پھر انکلوسیو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن وہ جو دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایتھنیسٹیز کو جو ہے ہزارہ کو بھی بیچ میں ریپرزنٹیشن دی ہے، تاجکس کو بھی دی ہے اور کچھ دوسری ایتھنیسٹیز کو بھی دی ہے. اس کے برعکس امریکہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ جو اور ایکٹرز پہلے رہ چکے ہیں
اور جو اور پولیٹیکل پارٹیز ان کو دیں. تو میرا خیال ہے یہ دونوں کی جو نیگوسیشن ہے بڑی اچھی ہے. ان کے جو لفظ ہم سنتے ہیں یا جو تقریریں سنتے ہیں جس طرح واشنگٹن میں انہوں نے تقریر کی وہ تو بڑی اچھی ہے, لیکن میرا خیال ہے محض تقریروں سے شاید ملک نہیں چلیں گے اور حالات بہتر نہیں ہوں گے. کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. امریکہ کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے, اور افغانستان کی طرف سے بھی انٹرم سیٹ اپ نے جو کچھ چیزیں کی ہیں وہ بھی اتنی غلط نہیں ہے. لیکن سر ڈیفینیشن کا فرق ہے, ان کے لیے جو گورنمنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, ان کے لیے الگ ہے, ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن ان کے لیے الگ ہے, ان کے لیے الگ ہے, تو پھر پوائنٹ کہاں پر اکٹھا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ مختلف ممالک مختلف میکانزم جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں, اور اس گفتگو کے نتیجے میں ہی آئندہ آپ دیکھیں گے اگر چند مہینوں میں یا شاید سال بھی اس میں لگ سکتا ہے, اس میں OIC کا سمٹ پاکستان نے کروایا, ٹرائکا پلس ایک ایسا میکانزم ہے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, ماسکو کا میکانزم ہے, ٹرکی کے اندر ہو چکا ہے, چائنا علیحدہ ٹرائلیٹرل پاکستان چائنا افغانستان کا رہا ہے, ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے لچک آئے, کیونکہ ایک کی بات نہیں مانی جا سکتی. اگر امریکہ بھی جو ایگزیکٹ ڈیمانڈز کر رہا ہے طالبان اپنے کلچرل کانٹیکسٹ کے مطابق وہ پوری نہیں کر سکتے, اور اگر طالبان کی مان لی جائے تو ان کے بھی کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ ویسٹ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو میرے خیال ہے اٹ ہیز ٹو بی گیو اینڈ ٹیک, اور وہ اس کی صورت میں ہوگا کہ طالبان پہ پریشر بڑھ رہا ہے, سردی آ رہی ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے عوام کی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا کچھ ادراک کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کریں گے تو میرا خیال ہے ان کی حکومت زیادہ دیر تک چلے گی, اگر نہیں کریں گے تو دے ول سفر ایز ویل. ٹھیک ہے نوخیر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. ایک طرف مجھے بتائیے گا یہ ساری صورتحال جو کہ افغان عوام کے سامنے ہے, ہم نے دیکھا جو ان کی وزیر دفاع ہے ملا یعقوب, انہوں نے بھی لوگوں کو کہا کہ جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اس سے پہلے بھی جو مختلف وزراء ہیں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں سے گئے ہیں واپس آ جائیں, ان کو کوئی تشویش لاحق نہیں ہونی چاہیے, ہم کچھ نہیں کہیں گے. یہ جو بار بار ان لوگوں کا بلایا جانا ہے ملک میں, کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے وقت میں مشترکہ حکومت کے قیام کی جانب ایک قدم ہے یہ؟ بالکل. افغانستان کی عبوری حکومت کا جس طرح کل ایران میں ان کی میٹنگ ہوئی مزاحمتی گروپ کے جو رہنما تھے اسماعیل شاہ اور احمد مسعود, تو اس کے بعد آج ایک بیان آ جانا کہ آپ واپس آئیں اور اپنے ملک کے لیے سرو کریں, اور اسپیشلی انہوں نے انجینئرز اور پائلٹس سے ریکویسٹ کیا کہ آپ آئیں, اور پھر انہوں نے اپنے بیان میں ان لیڈران کا بھی ذکر کیا جو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا اچھا, یعنی کہ افغان عبوری حکومت کی طرف سے ہمیں بڑا اچھا فیڈ بیک سامنے نظر آ رہا ہے انکلوسیو گورنمنٹ کو لے کے. اور کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جیسے جیسے ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی تو امریکہ کے اوپر انٹرنل اور ایکسٹرنل جو پریشر ہے وہ بڑھے گا, اور وہ بڑھ رہا ہے. کہ آپ دیکھیں سب سے جو اس وقت افغان عبوری حکومت جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا افغانستان کو لے کے, امریکہ کے لیے افغانستان کی عبوری حکومت کو لے کے, وہ جو ان کا جو ابھی آن گوئنگ جو ہے ہیومن کرائسس وہ ہے. اگر ادھر اللہ نہ کرے ڈیمیج زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر جو ہے دنیا کا پریشر جو ہے امریکہ پہ ہوگا. ذمہ داری امریکہ کی ہے, انہوں نے 20 سال ادھر رول کیا, اپنا رول کیا ہے, اور ان کے ساتھ نیٹو فورسز تھی, اور جو ان کے ساتھ ممالک تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں. جس طرح جرمنی کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, انہوں نے $600 ملین جو ہے یورو جو ہے لاسٹ ویک امداد کی ہے. آج خبر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا, امریکہ نے کو $308 ملین جو امریکہ افغانستان کی عبوری حکومت کو دینے کا اعلان کیا ہے, جس میں یہ ہیومن کرائسس کے اوپر جو ہے قابو پانے کے لیے جو وہ کوششیں ہیں عبوری حکومت کو دیے جائیں گے آج ابھی, یعنی انہوں نے اناؤنس کر دیا امریکہ کی حکومت نے ابھی کچھ دیر پہلے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی, کل بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ اس طرح کی جو فنڈنگز کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. ان کو جو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے $5 بلین کی انہوں نے ایڈ کا جو ہے, تو آپ اپنا حصہ ڈالیں. آپ یعنی ان ممالک میں نہ شامل ہوں جو ادھر جن کے کوئی سٹیٹس نہیں تھے 20 سال میں, جنہوں نے بالکل ادھر کوئی یعنی اپنی آپ نے انڈیپینڈنٹلی ادھر رول کیا, اور آپ نے $2 ٹریلین سے زیادہ جو ہے افغانستان میں خرچ کیے ہیں. اور انفراسٹرکچر کدھر ہے؟ انفراسٹرکچر ہے نہیں. ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں, کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, بینکنگ سسٹم سارا کولیپس ہو گیا. آپ کا ڈیفنس سسٹم کولیپس کر گیا. تو آپ نے $2 ٹریلین سے زیادہ جو ہے اپنے لوگوں پہ لگائے ہیں. جی ابھی 2 دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ملا عبدالغنی برادر کی کہ ایک طرف ہمارے پاس سینکشنز ہیں, دوسری طرف ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, تو ہم کس طرح سے موو کریں گے؟ دیکھیں سینکشنز سے ان کے کچھ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان پہ بھی ہے. یعنی یہ دوحہ معاہدہ یعنی آہستہ آہستہ یا تو افغانستان کی عبوری حکومت کے گلے پڑ جائے گا یا امریکہ کے گلے پڑے گا, یا پھر اس کو سامنے لایا جائے جو ڈاکومنٹ ہے, آفیشیل ڈاکومنٹ ہے کہ اس میں کیا ہے, یعنی کس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ کا جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. اس میں مخفی رکھنے کا وجہ کیا ہے؟ یہ ان کا ڈیفینیٹلی میرا کسی ٹائم پہ یہ سامنے آئے گا, اور اس وقت تک دیر ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہیومن کرائسس پہ قابو پانا ہے, اس میں جو سب سے زیادہ جس نے سامنے آنا ہے دنیا میں, اور جس نے سب سے زیادہ افغانستان کی عبوری حکومت کی ہیلپ کرنی ہے وہ امریکہ ہے, کیوں 20 سال انہوں نے وہاں گزارے ہیں اور اس کے الائز ہیں. اور میرا خیال بار بار پریشر
پریشر بھی ان کی طرف جا رہا ہے کہ ان کے جو $9.4 بلین کے ایسٹس ہیں ان کو انفریز کریں، کیونکہ دن بدن حالات وہاں پہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی اپنی ڈونر ایجنسیز کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ محمود جان بابر صاحب، میں آپ سے سوال رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ ہم انسانی بحران کی بات کر رہے ہیں، نخیر ساہی صاحب ہم اپنے پروگرام میں اس کو کافی اٹھاتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر حالات کافی تشویشناک ہیں، ڈیفرنٹ ویڈیوز آ رہی ہیں، اخبارات بھرے پڑے ہیں کہ وہاں پر لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، موسم کی سختی بھی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سارے حالات سامنے رکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں جو آ رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ حکومت کو تو نہیں مانا گیا، حکومت کو تو تسلیم نہیں کیا گیا، تو جو این جی اوز وہاں پر کام کر رہی ہیں، جو بین الاقوامی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، ان کی شفافیت، ان کی ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے یقینی بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی کابل سے اس طرح کی کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مستحقین تک امداد نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جب امریکہ وہاں سے نکلا اور اس نے وہاں سے اپنا برین ڈرین پورا کر کے ساتھ اپنے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلا گیا، میں خود ان دنوں کابل میں موجود تھا جب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو گئے تھے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے جو جابس تھی وہ جابس ختم ہو چکی تھی کیونکہ حکومت ان کو پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لوگ اپنا ملین آف ڈالرز میں بنا ہوا جو گھر ہوتا تھا وہ چند $1000 میں وہ سارا کا سارا فٹ پاتھ پہ سامان رکھ کے بیچ رہے تھے۔ اس وقت اسی سردی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب جب یہ سردی آئی ہے، آپ کو نہیں اندازہ، وہاں پہ برف پڑ چکی ہے۔ ہمیں تو اپنا ایک مری آپ نے دیکھا ہے نا، وہاں پہ ہر صوبے میں ایک 10 مری موجود ہیں جس میں لوگ وہاں پہ دبے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس لکڑیاں ہیں لیکن وہ لکڑیاں بھی اب اس قابل نہیں ہیں، خوراک کا ان کے پاس کافی کمی ہے۔ سردی کا ایسا وہاں پہ ماحول ہے کہ خدا نخواستہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ طالبان کے رویے کی میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ طالبان کو دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ دوحہ معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، میں تھوڑا سا شاید یہاں کے لوگوں کی انفارمیشن یہ بات نہیں ہوگی کہ طالبان نے تو میرے خیال میں کافی حد تک اب کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تو یہاں تک اشرف غنی کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ بھی واپس آ جائیں اور ان کی کیبنٹ کے لوگ بھی واپس آ جائیں۔ جو ایران کے قریب جو صوبے تھے وہاں پہ جو کمانڈر تھے جو کہ اینٹی طالبان تھے اور طالبان ان کے ساتھ کسی بھی موقع پہ بیٹھنے تک کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ایران گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ بھی آئیں۔ اب دیکھیں وہاں پہ افغانستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ طالبان کا جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ مذہب کی بنیاد پہ بھی تھا، وہ نسلوں کی بنیاد پہ بھی تھا اور زبانوں کی بنیاد پہ بھی۔ لوگ کہتے تھے کہ طالبان ان کے اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ اب وہ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں اور اس ایک ایک کے پاس جانے میں بھی سب سے جو بڑا ان کو اس وقت طالبان کا جو مسئلہ ہے، ایک تو ان کے فائنینشل کرائسس ہیں، دوسرا ان کی وہاں پہ حکومت کے تسلیم ہونے کا ریکگنیشن کا جو مسئلہ ہے، اور اس میں جو اس وقت جو خطے کے مالک کا جو کردار ہے وہ میرے خیال میں بہت اچھا ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات کو نہیں سمجھ رہی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ابھی تک اس بات کو بہت زیادہ ریلائز نہیں کر رہے۔ خطے کے کردار کی بات کی، جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے کردار کو آپ اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں دیکھیں، یہ جو طالبان ایران گئے تھے، ایران کو کچھ شورٹیز چاہیے طالبان کے حوالے سے۔ اس کی اپنی جو پہلے والے طالبان ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ جو وہ جن لوگوں کو سزائیں دیتے تھے یا جن کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، ایران چاہتا ہے کہ افغانستان میں اس کا انٹرسٹ جو ہو اس کو سیف گارڈ کیا جائے، اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہاں پہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے بھی اس کو شورٹیز چاہیے۔ اس طرح اس کو وہ جو تمام اس کے ذہن میں خدشات ہیں وہ تمام باتیں وہاں ہوئی ہیں، اور لیکن بیک پہ کون ہے؟ بیک پہ آپ خطے کے ممالک دیکھیں نا، اس وقت روس جو ہے اس سارے عمل کو پورا کا پورا سپورٹ کر رہا ہے، چین پورا سپورٹ کر رہا ہے، چین ایران کے ساتھ خود نیگوشیٹ کر رہا ہے، اور طالبان جو ہے جتنی بھی نیگوشیشن اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو چین اور روس اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں پاکستان کا کردار سب سے اہم ہے۔ اس وقت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بات کی جا سکے، اس لیے دیکھیں امریکہ کس کے ذریعے افغانستان سے بات کر سکتا ہے، سعودی عرب کس کے ذریعے افغانستان سے بات کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پاکستان نے سب سے بڑی قربانی دے کے اپنی سرزمین استعمال کی اور اسے کہا کہ انڈیا کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنا سامان لانا چاہیں تو لے آئیں اور افغانستان لے جائیں۔ افغانستان کے لیے پاکستان نے جتنا کیا میرے خیال میں اس نے اپنے بہت سارے جو ایسی باتیں تھیں کہ جس کو ماضی میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن وہ کر رہا ہے۔ تو یہ تین جو ریجنل ممالک ہیں اس وقت جو ان کا کردار ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ ذمہ دارانہ کردار ہے ان کا، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ افغان اس وقت تکلیف میں ہے، اور اگر ان کے تکلیف سے نکالنے کے لیے یہ انہوں نے اس وقت کردار ادا نہ کیا تو نہ صرف یہ ریجن بلکہ پوری دنیا
ایک بہت بڑے انسانی بحران سے دوچار ہو جائے گی. پوائنٹ ٹیکن سر. ہمارے صاحب انہوں نے بات کی کہ طالبان کی جو کارکردگی ہے وہ خوش آئند ہے, وہ محنت کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے کردار میں بھی, وہ سوچ میں بھی, فکر میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کو کافی کنسرنز ہیں, پاکستان بارہا اپنے ان کنسرنز کا اظہار کر چکا ہے طالبان حکومت کے ساتھ, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ننگرہار میں ٹی ٹی پی کا ایک رہنما مارا گیا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کامیابی کو؟ میرے خیال ہے طالبان کے کچھ ایکشنز تو جس طرح بھائی نے کہا ابھی, اور نقیب صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی الیبریٹ بتایا, وہ کافی ایکشنز ہیں جو 1996 سے 2001 کے جو طالبان تھے ان سے فرق ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ویسٹرن ان سے ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑی سی فرق ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, دوحہ معاہدہ کے اوپر جو ڈسپیوٹ ہے وہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کا ہے, انکلوسیو گورنمنٹ کا ہے, ہیومن رائٹس کا ہے, وہ گفتگو سے شاید حل ہو جائے. آج کا جو طالبان ہے وہ کافی حد تک فرق ہے. ہم نے جو ان کے پچھلے 4-4.5 مہینے کے ایکشنز دیکھے, ان کی پریشانیاں یا ان کی مصیبتیں بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں, ایگریویٹ ہو چکی ہیں, جس طرح کا موسم کا بتایا جا رہا ہے, یوں ان کی مختلف رپورٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی ذکر ہوا کل کا, جو ٹی ٹی پی کے وہ تھے خالد بلتی صاحب جو ہیں, ان کا بھی دیکھا جائے تو یہ ابھی آج کی جو مختلف رپورٹس ہیں اس میں بھی آیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے افغانستان کے لیے بھی, افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں, ہم نے ایز اے اسٹیٹ جو ہے کوشش کی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی, 1 مہینے کا سیز فائر ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہے مختلف آپریشنز پاکستان میں ہوتے رہے ان کے ٹی ٹی پی کے پاکستان کے خلاف. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ہماری جو ڈیمانڈز تھیں وہ اس سائڈ سے میٹ نہیں ہو رہی تھی, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کی جو سوئل ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن اگر یہ چیزیں برقرار رہتی ہیں تو دیکھیں ٹیسٹ کیس, اگر ٹی ٹی پی جو ہے, اور پاکستان وہ ملک ہے جس کا آپ ساری دنیا سمجھ چکی ہے کہ افغانستان کا اس وقت اگر کوئی دوست ہے, کوئی حمایتی ہے, کوئی وکیل ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے دشمن اگر اسی قسم کی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں گے تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس, سوالیہ نشان آئے گا کیپیبلٹی پہ. پھر ہم سمجھیں گے کہ القاعدہ بھی شاید وہاں پہ بڑھ سکتی ہے, داعش بھی بڑھ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ افغان انٹرم گورنمنٹ کو بڑا سیریسلی سوچنا ہے. ٹی ٹی پی کا جو وجود ہے, کیا وہ ایک منظم گروہ کی صورت میں موجود ہے یا یہ انفرادی لیول پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز؟ نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کافی کلسٹرز آف آرگنائزیشنز ہیں جو اکٹھی ہوئی, اور اس میں بھی جب ہم نے گفتگو کی تھی تو ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں راضی ہوئے تھے جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانیں, لے ڈاؤنز آف دیئر آرم کریں اور پھر اس دائرے کے اندر آ جائیں, جو کہ انفارمیشن منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں کہا, فارن منسٹر نے بھی کہا. تو اب اگر وہ گروپ منظم نہیں ہو سکتا اور اس کے کچھ گروپ پاکستان کے خلاف لڑیں گے تو پھر اسٹیٹ آف پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو ریئیکٹ ایز ویل. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ بھی دیکھا جائے اور اس کے ساتھ جو ہیومینیٹیرین کرائسس اس کو دیکھا جائے, تو پاکستان کی کوششوں کے عوض میں وہاں سے کیا ہو رہا ہے اس کو دنیا بڑی دیکھ رہی ہے. اور اگر یہ چیزیں بڑھ جائیں گی تو پھر ہم افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کی کیپیسٹی کو بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی. اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے یا سنبھال سکتے تو شاید وہ باقی چیزوں کو بھی سنبھالنے میں اتنے قابل نہ رہیں, تو کوسچن مارک شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نقیب صاحب, پاکستان جو ڈیمانڈ کر رہا ہے جو طالبان سے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے ماضی میں, اور کیا حکومت دوسری طرف سے بھی پیش رفت آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کا اعتماد جیتنے کے لیے, کیونکہ بڑا ضروری ہے, ہم تو ان کے بڑے قریبی ہمسائے ملک ہیں. پاکستان کی طرف سے بالکل یہ ان کی طرف سے ہی شروع کیا گیا تھا, افغان عبوری حکومت کی طرف سے یہ ایک سالس کا رول جو ہے, اور پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے اس بات کو 1 ماہ کے لیے سیز فائر کیا اور اس پہ پھر کہا کہ جو بھی آئین اور قانون کے دائرے میں آ جائے گا اس کو ہم اس سے بات کریں گے. لیکن میرے خیال 1 ماہ کے بعد وہ ختم ہو گیا, وہ اس طرح کی کار. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ان کی عبوری حکومت کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہماری جو زمین ہے, سرزمین ہے, وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو میرے خیال انہوں نے یہ بارہا کہا ہے, تو میرے خیال ان کی طرف سے بھی کوئی بیک ڈور چینل جو ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اور جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے ڈیفینیٹلی وہ رابطوں میں ہوں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح پہلے افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اسی طرح کوئی ایکٹیویٹیز کی ادھر ان کو جاری رہے, وہ گروپ جو پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کریں ان کو ادھر آزادی ہوگی. تو ایسا نہیں ہوگا, اور میرے خیال ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 5 ماہ میں کیا ان کے لیے ایفرٹس کی ہیں. یعنی جو ہم نے پلیٹ فارمز ان کو پرووائڈ کیے ہیں, جس طرح ہم نے ان کے جتنے ان کے جو پازیٹیو سٹیپس ہیں اور جو بھی وہ کمپرومائزز کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان اپنی, اور جس طرح یہ انکلوسیو گورنمنٹ کو لے کے وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطوں, یعنی دیکھیں احمد کرزئی, عبداللہ اور اس طرح کے کئی لوگ ایسے ہیں جو طالبان کے ساتھ بات کرنے کو
بالکل تیار نہیں تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے جب وہ حکومت میں تھے، وہ اس وقت کابل میں بیٹھے ہیں اور افغانستان کے اور پاکستان کے خلاف ابھی بھی ٹویٹ کرتے ہیں. تو میرا اس سے زیادہ تو کوئی لبرٹی وہ کیا دے ان کو. اور میرے خیال جس طرح وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں، اپنے ملک میں اپنا رول پلے کریں. انہوں نے آتے ہی ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو پچھلی فوج کا حصہ تھے ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ ان گروپس کو اسی طرح آزادی ہو جس طرح پچھلی گورنمنٹوں میں جس کو انڈیا کی آشیرواد حاصل تھی، اسی طرح ان گروپس کو ادھر آزادی حاصل ہو. پاکستان کے خلاف جو ہے اس میں ایک ایسوسیٹڈ بات یہ ہے کہ اگر طالبان کی موجودہ گورنمنٹ کے مسائل بڑھتے جائیں گے ان ساری چیزوں تو پھر ان کے بس میں نہیں ان کی رٹ نہیں رہے گی، ان کے اختیارات نہیں ہوں گے، اگر ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی جو قوت ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں. اس ریجن میں جو سب سے زیادہ دنیا پہ کہا جا رہا ہے، دنیا پہ جو فورس کی جا رہی ہے ایک بات کہ آپ پلیز خدا را جو ہے ہم یو این کے فورم سے لے کے او آئی سی کے فورم تک پچھلے 4 ماہ میں دنیا کو یہ بتایا ہے کہ افغانستان کا ہیومنٹیرین کرائسس کتنا بڑا، جس طرح محمود صاحب نے الیبوریٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے تو ایک مری کا انسیڈنٹ دیکھا ہے اور ادھر ہر شہر میں اس طرح کے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کس طرح کی رپورٹنگ جو ہے دنیا کو کی جائے. محمود جان بابر صاحب، میں آپ سے مختصر سا جواب چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں طالبان حکومت کو اپنا کوئی لاہے عمل حکومت دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس جو اقدامات ہیں اس کے تحت وہ اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ عالمی برادری کے جو خدشات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، وہ تھوڑے حد تک دور ہو سکیں اور وہ لچک کا مزید مظاہرہ کر سکیں؟ ہیومینیٹیرین کرائسس روز بروز بہت بری طرح سے بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر. دیکھیں، ایک بات تو سب کو پتا ہے کہ طالبان اپنی زبان سے جو بھی کہیں، دنیا ان کے ایکشنز کو اور ان کے باڈی لینگویج کو دیکھ رہی ہے اور دنیا مانیٹر کر رہی ہے کہ طالبان کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ جو دوحہ معاہدے کی انٹرپریٹیشن کی بات ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت جو دنیا چاہ رہی ہے طالبان سے، میں نے خود کابل کے اندر یہ دیکھا کہ اینٹی طالبان گروپ بھی یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی مطالبات دوحہ میں طالبان سے کیے گئے ہیں اس پہ یہاں کے کلچر کے مطابق عمل درآمد 100% کرنا ممکن نہیں ہے. خصوصاً وہ جو پہلے کے خواتین کے کردار کے حوالے سے جو لوگوں کا تھا کہ ان کے پاس جتنی بھی وہاں پہ پوزیشنز تھی اس پہ دنیا چاہتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ کلچرلی طالبان اس بات کو نہیں مانیں گے، لیکن باقی باتیں طالبان نے حد سے زیادہ جا کے ان کو مانا ہے. جیسے کہ یہ جو ایران ان کا جانا اور ایران جا کے انہوں نے جس طرح بتایا ہے کہ پہلے اگر شیعہ کمیونٹی کو افغانستان میں تکالیف ہوتی تھی اب نہیں ہوں گی. ہرات میں جو اسماعیل خان وغیرہ تھے تو ان کو اس بار کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ان سب کو آ کے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. طالبان پہلے ایسے نہیں تھے. دنیا ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے، دنیا اپنے کردار کو بھی سمجھتی ہے اور دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ طالبان کی اگر خدا نخواستہ کوئی غفلت یا نااہلی ہوتی ہے تو دنیا میں طالبان کو اس کی صرف سزا نہیں ملے گی بلکہ پوری دنیا کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات شاید بہتر ہو جائیں طالبان کے ان اقدامات کے بعد. ٹھیک ہے محمود جان بابر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. نقیہ صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی. ملا یعقوب کا جو ہم نے بیان سنا اس میں ایک طرف تو لوگوں کو دعوت دی کہ جو لوگ ملک سے جا چکے ہیں وہ واپس آئیں، دوسری طرف ان کا لہجہ کافی سخت بھی تھا جب انہوں نے یہ بات کی کہ اب ہم افغانستان میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کا امن تباہ کرے اور اس کے پیس کو جو ہے نقصان پہنچائے. تو ایک طرف تو آپ لوگوں کو بلانا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کے بقول یا ہم نے جو دیکھا ماضی میں بھی کرپشن میں ملوث رہے، سنگین الزامات ہیں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی. دوسری طرف پھر آپ ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں کہ وہ یہاں آئے. تو یہ کوئی کنفیوژن ہے یا یہ ان کا اشارہ کسی اور فورسز کی طرف بھی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے اپنے لوگوں کا ہے کہ آپ کی اپنی سرزمین ہے اور ان کو اس وقت جو ان کا برین باہر بیٹھا ہوا ہے اس کی بڑی ہی اس وقت ضرورت ہے. اس وقت ان کے اوپر بڑا کڑا وقت ہے اور اس میں میرا خیال ہے جو ان کا برین بیٹھا ہے اگر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹائم ہے کہ جب آپ آ کے اپنی سرزمین کی جو ہے وہ سرو کریں افغانستان کو تو یہ آپ ہسٹورین ہوں گے کل کو. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا لہجہ تھوڑا یہ تھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے طیارے اور ہیلی کاپٹر جن ممالک میں جس میں میرے خیال ہے یہ ازبکستان اور تاجکستان کے پاس کچھ رپورٹس ہیں کہ کچھ چیزیں ان کی جو ہیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ وہ ہیں ان کے قبضے میں ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے فوری طور پہ. یہ نہ ہو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ملک کے خلاف کوئی ایکشن لیں، کیونکہ ایک تو میرے ابھی وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو چیزیں یہاں سے غائب ہوئی ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے طیارے جو ہیں جنگی طیارے وہ جو ہیں ان ممالک کے پاس ہیں اور ان کو فی الفور واپس بھیجا جائے اس سے پہلے کہ ہم کوئی بڑا ایکشن لیں. تو جو فورسز کی آپ بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے اس وقت افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے جو ایکشن ہیں وہ
पूरी दुनिया के सामने है, वो लोगों को कह रहे हैं। अपने जो मुखालफीन हैं उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है और उस पर वो अमल कर रहे हैं। यानी हमें ये उनकी तरफ से कोई दोगलापन अभी 5 माह में नज़र नहीं आया कि एक तरफ वो अनाउंस करते हैं आम माफ़ी का और फिर दूसरी तरफ किसी अपने मुखालिफ को उठा लेते। तो माजी में देखें तालिबान को 20 साल में कोई स्पेस नहीं मिली किसी लेवल पे, यानी दोहा मुआहदा से पहले किसी लेवल पे भी उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया जाता था, उनको दहशतगर्द कह के पुकारा जाता था। तो वो जिस तरह वो यानी उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो उन लोगों को जिन्होंने 20 साल उनको दहशतगर्द बनाने में बड़ा अहम प्ले किया, उनको भी ये कह रहे हैं कि अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो वापस आएं, हाँ इधर आकर सर्व करें अपने मुल्क। और वो बेसिकली इस जो तकरीर थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये मुल्ला याकूब जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो आज उनकी जो तकरीर थी वो एक एयरफोर्स की एक सेरेमनी थी। सही। और वो एयरफोर्स को रिवाइव करने के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जो इंजीनियर और जो पायलट्स मुल्क से जा चुके हैं उस खौफ की वजह से, तो हमने आम एमनेस्टी का ऐलान किया था, वो वापस आ जाएं और हम चाहेंगे कि वो दोबारा जो एयरफोर्स आर्मी या जो उनकी मुख्तलिफ फोर्सेज हैं उनको रिवाइव करने में अपना किरदार अदा करें। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में था और इसमें कोई ऐसी वो दो राय नहीं है कि वो गलत कुछ धमकी किसी को नहीं दे रहे थे। सही। अच्छा, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। आपको वेलकम कहूंगी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, हम तालिबान के हवाले से बात कर रहे हैं और जो उनकी जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो इंसानी बहरान वहाँ पर जारी है और जिस तरह के वो इकदाम ले रहे हैं। सर, हमने देखा कि तकरीबन 5 माह होने को आए हैं, तालिबान की जानिब से बहुत से ऐसे इकदाम उठाए गए हैं जो कि जिसको मगरबी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव भी रहे। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि नेगेटिव थे लेकिन मुस्बत ज़्यादा रहे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अब वो उन मुज़ाहमती ग्रोहों के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनके साथ भी हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ भी एक मेज पर बैठ रहे हैं जो कि करप्शन में मुलविस रहे या किसी भी और संगीन मामलात में, लेकिन वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग वापस आ जाएं। आप इन तालिबान को पिछले तालिबान से जब कंपेयर करते हैं तो कितना बड़ा फ़र्क है ये उनका? जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा अहम सवाल है और खुसूसी तौर पर जब हमने इसको तकरीबन ये 4.5 महीने से देख रहे हैं 15 अगस्त के बाद, तो आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा कदम, जिस तरह आपके एक कमेंटेटर ने भी बताया कि अब जनरल मिनिस्ट्री, मतलब है कि अफगानिस्तान जो कि 40 साल से हालत जंग में और फिर ये 20 साल तो दुनिया की जितनी ताकतें थी वहां पर जो आतिश आहन बरसा रहे थे, और उसके बाद तालिबान के साथ जितने भी ज्यादतियां हुई थी, ख्वाह वो जंग के मैदान में थी, ख्वाह वो उनके बच्चों या खानदानों के साथ था, या बाकी जो जंगी जराइम थे लोगों ने किए थे, उन सबको उन्होंने माफ कर दिया। ये एक मेरे ख्याल में कि 20 साल जंग के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये नहीं हुआ था, रिपेरेशंस और उन लोगों को सजा दी गई, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ। ये मेरे ख्याल में कि इंसानी तारीख में फतेह मक्के के बाद एक बहुत बड़ा कदम था जो कि मॉडर्न स्टेट दुनिया ने देख लिया। दूसरी बात ये है कि उस पर उन्होंने अमल कराया, और आपने देखा होगा कि उन्होंने अशरफ गनी को भी बताया कि क्यों भाग गए, यहाँ पर रहते, हमने आज़ादी का ऐलान किया था, वो इधर रहते। फिर उसके बाद अहमद शाह मसूद का बेटा और उसके बाद अमरुल्लाह जो कि वहां पर पंशेर से इनके खिलाफ मौज चला रहे थे और बाकायदा लड़ाई भी हुई, और उसमें तकरीबन 80-90 तालिबान भी शहीद हो गए। उसके बावजूद उनका जो फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी है इंटरिम गवर्नमेंट का, उन्होंने ईरान में उनसे मुलाकात की और उसको वापस आने का और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी रिजर्वेशन के अपनी जिंदगी को अफगानिस्तान में गुजारने की दावत दी है। उसके अलावा उनके बाकी मुखालिफों को यही पैगाम दिया है। तो मेरे ख्याल में जो पिछला तालिब था 96 का, जो 2022 का तालिब है, वो काफी मुख्तलिफ है। आपने देखा होगा जो इन तालिबान का जो दोहा ऑफिस था और वहां से जो वो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करते थे, वह वो अमेरिका के साथ बातचीत था, वह वो तुर्की से लेकर फिर रशिया और इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के साथ और बाकी ममालिक के साथ उनका जो डिप्लोमेटिक चैनल्स थे, जो रिलेशंस थे, जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो पार्टिसिपेशन था, और ये मेरे ख्याल में 96 के तालिब से बहुत मुख्तलिफ था। तीसरी बात यह आ जाती है कि उन्होंने अब जो वादे किए दुनिया के साथ कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर वो अमल कर रहे हैं, लेकिन उनको कैपेसिटी देना है, उनको स्पेस देना है ताकि वो फाल हो जाए, क्योंकि उनके रिकॉग्निशन का मसला है। और तीसरा, एक इंसानी अलमिया वहां पर बरपा है
उसको एड्रेस करना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, मतलब है कि तालिब की हुकूमत को अलग कर ले और जो इंसानी अलमिया है उसको अलग तरीके से देखा जाए। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशली वहां पर जो अमन उन्होंने बहाल किया है, मेरे ख्याल में कि 20 साल में ये 4 महीने है जो कि अमन से गुजरे, सिवाय जहां पर दाइश ने खुदकश हमले किए हैं या जहां पर कोई ड्रोन हमले हुए हैं, जो 13 बच्चे हलाक हुए थे अमेरिका ड्रोन के जरिए, तो इसके अलावा वहां पर कोई बड़ा वाकया अमन अमान का नहीं रहा है। तो ये एक भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि हमने देखा कि अमीर खान मुत्तकी साहब ने ईरान का दौरा किया, और आप क्या समझते हैं कि सिफारती महाज पर जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको किस कदर एक्टिव होने की ज़रूरत है, मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं जो कि हमसाय ममालिक हैं उनके दौरों की किस हद तक ज़रूरत है ताकि जो एतमाद साजी कहीं पर लैग भी कर रही है उस फ़ज़ा को बहाल किया जा सके? मेरे ख्याल में कि उसने पाकिस्तान ने भी और बाकी रीजनल ममालिक ने भी और OIC ने भी अपना किरदार काफी हद तक अदा किया, लेकिन OIC के इजलास से ये तवक्को थी कि वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एड देते, इमरजेंसी बेसिस पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर कायम कर लेते जिसके जरिए सारा एड चैनलाइज होता और अफगान अवाम तक पहुंचता। उसमें वो कामयाब नहीं हो सके, ये एक शॉर्ट कमिंग है। दूसरी बात ये है कि उनके प्लेटफॉर्म पर, OIC के प्लेटफॉर्म पर अफगानिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस था उनको मौका मिला कि वो लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते जो कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे, और अपना उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी थी उनके सामने रखी थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे या उनके जो तवक्कुआत थे दोनों पर डिस्कशन हुई। ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी। अगली अपॉर्चुनिटी ये है कि रीजनल तौर पर मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान के अमन से जो रीजन है उसको फायदा है और उसके जो जंग है उससे सबको नुकसान है, वो पाकिस्तान, ईरान, चाइना या कोई भी मुल्क हो। तो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा कोऑपरेशन के और ज्यादा फाल होने की और ज्यादा मेरे ख्याल में उनके दौरों की और उनके जो कोशिश करनी चाहिए। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशली जो इक्तिसाद का जो मसला है इसके लिए अपने रास्ते खोलना और कनेक्टिविटी का जो रास्ता है उसको इख्तियार करना है और अफगानिस्तान को एक ब्रिज के तौर पर दुनिया के सामने खोल ले, तो ये भी उनके लिए जरूरी है। और अगली बात ये कि रीजनल ममालिक भी ये देख ले कि अमेरिका और यूरोप के उसमें न रहे बल्कि इसको एक रीजनल इशू और एक रीजनल तौर पर साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज मुल्ला यकूब उनके जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जो है हेलीकॉप्टर और तैयारे जो जंगी तैयारे हैं वो हमसाया ममालिक के पास हैं, तो उनको वापस लाने का क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह का वो एक तरीका इख्तियार करेंगे कि उसको वापस लिया जा सके? उनके जो तैयारे थे कुछ उज़्बेकिस्तान में है ज्यादा और बाकी जो है वो ताजिकिस्तान में है, और ये मेरे ख्याल में 35 से कोई 50 तक के तैयारे हैं जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और इसके अलावा उनके फौजी भी उधर गए थे जो कुछ वापस आ गए और कुछ मेरे ख्याल में कि अभी तक नहीं है। इसके अलावा जो मिलिट्री हार्डवेयर है तो जाहिर है वो भी कुछ साथ लेकर गए थे। अब इसको वापस करने के लिए ये अफगान हुकूमत का है और अफगान अवाम का है, उनका पैसा इस पर लगा है। अगली बात ये है कि ये जो अफगान पायलट्स थे जो वहां पर गए थे वो लेकर गए थे, तो मेरे ख्याल में कि न ये तो माली गनीमत है कि वो पास रख ले और न ये ऐसा मसरूफा माल है कि उन्होंने किसी से चुराया था और वो रिकवर किया है, और न ये बात है कि उन ममालिक का न इस पर कोई दावा है कि ये उनकी तरफ से मतलब है उनको रोका हुआ है। अलबत्ता मेरे ख्याल में कि वो कुछ शायद कोई प्रेशर में है कि अभी तक उनको वापस नहीं कर रहे हैं, या तीसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि जो ताल्लुकात है वो ताल्लुकात अगर डिप्लोमेटिक सतह पर या रिकॉग्निशन सतह पर आ जाए तो फिर तो जरूर उसको वापस करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कि जो तालिबान है और ये जो दो हुकूमतें हैं इनके दरमियान इस पर बातचीत भी हुई है और कुछ न कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि फिलहाल इस वक्त उसमें से तो कुछ वापस हुए हैं और कुछ वापस होना बाकी है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। मुमैर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी, मुझे बताइएगा जब हम बात करते हैं कि जो इमदाद वहाँ जमा हो रही है, ख़ासतौर जो अक़वाम मुत्तहिदा ने $5 बिलियन की इमदाद का ऐलान किया,
یہ ایک تاثر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ وہاں کی گورنمنٹ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے ہیں، ان کو اس چیز میں شامل نہیں کرتے ہیں، تو مؤثر طریقے سے لوگوں کی داد رسی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان نے بھی امداد کا اعلان کر رکھا ہے، پاکستان شروع دن سے دے رہا ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، یہ مدد تو ہو رہی ہے، لیکن یہ اسکیٹرڈ وے میں ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منظم طریقہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن آسان ہو، کیونکہ وہاں پر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کے لوگ کو یہ جو امداد جاری ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سک رہے۔ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں شامل تو کیا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو آج سے کوئی ہفتہ یا 10 دن پہلے یو این کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی جس میں امریکہ کی طرف سے تھی، یو این سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، جس کو پہلے ویٹو کیا گیا تھا ایران اور چائنا کی طرف سے، اور بعد میں جب امریکہ نے اس کے اندر نرمی برتی تو وہ ریزولوشن پاس ہوگی۔ وہ ریزولوشن اسی فنڈنگ کا حصہ ہے، ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ جائے گی، لیکن اس میں ایک کیویٹ تھی جو کہ شاید بہت سے ملکوں کی تھی کہ ایسا بھی کوئی بھی جو فنڈنگ کا پیسہ ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر منسٹری کے پاس نہ جائے اور اس کے اوپر کوئی ریویو کیا جائے گا کہ وہ کیسے لگ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے دنیا کا بھی حق ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں رکھے اگر پاسٹ کے ایکسپیرینس دیکھے جائیں۔ یہ بڑی اچھی کوشش تھی، یو این نے اب $5 بلین کی اس فنڈنگ کا آغاز کیا، یہ ابھی ہوئی نہیں، یہ مختلف ملکوں سے مانگی جائے گی، یہ انہوں نے ایلوکیٹ کیا کہ اتنے پیسے ہمیں چاہیے جو ان کے ہیومن رائٹس کی اور وہ جو ہیں مارٹن گریفنس جو ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مختلف رپورٹیں ہیں، یو این ڈی پی کی ہے، یو این ایچ سی آر کی ہے، اوچا کی ہے کہ جی 10 لاکھ سے زیادہ بچے، 3 ملین کے قریب جو ہے نا عورتیں، اور بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں جو کہ میرا خیال ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کرائسس ہے۔ تو اس کے تھرو آپ نے افغانستان کے اندر جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو علاقوں کا پتہ ہے، ان کو لوگوں کے کلچر کا پتہ ہے۔ آپ نے پیسے اگر باہر سے لے آئیں گے، غذائی چیزیں لے آئیں گے تو کس جگہ پہ کہاں پہ دینی۔ فار ایگزامپل اگر پاکستان کے اندر اللہ نہ کرے کہیں کوئی کلیمٹی آ جائے اور امریکہ سے کوئی ایک جہاز یا ٹرک آ جائے یا C-130 بھرا آ جائے تو اب امریکی نہیں جا سکتا، اس کو کلچر کا نہیں پتہ، اس کو لینگویج کا نہیں پتہ، اس کو راستوں کا نہیں پتہ۔ تو بیسیکلی جو آپ کا سوال تھا وہ یہ ہے کہ افغان انٹرم سیٹ اپ کو یوز کیا جانا چاہیے، کیا جائے گا، ان کے تھرو دیا جائے گا، لیکن بیسیکلی اختیار یو این ایجنسیز کا ہوگا کہ کس جگہ جانا چاہیے، اور ان کی موجودہ جو منسٹریز ہوں گی ان کے ساتھ نیگوسیشن ہوگی کہ اس وقت جو ہے کندہار میں جانا چاہیے، زبول میں جانا چاہیے، ہرات میں جانا چاہیے، کس جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوکل کو رکھیں گے ساتھ اور یو این کرے گا، اور یہ ابھی صرف کوشش کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کہہ رہی تھی کہ یہ کتنی بڑی کوشش ہے، 195 ملک ہیں اس وقت یو این کے جو ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت تھوڑی رقم ہے اگر $5 بلین، شاید ایک ملک بھی مل کے اگر کوشش کرے، امریکہ ہی اگر صرف کرے جس نے $2 ٹریلین لگا دیے وہاں پہ، تو 9.4 بلین ان کے جو ایسٹس ہیں ان میں سے کچھ انفریز کر دیں۔ تو ایسے اور بہت سارے اس کے دوست ممالک اتحادی بھی ہیں جو کر دیکھتے ہیں کہ جرمنی نے جو ہے 600 ملین یوروز کا وہ کیا تھا، تو ایسے اگر 2 اور کرتے تو میرا خیال ہے $5 بلین از نتھنگ۔ آج انہوں نے $308 ملین ابھی اناؤنس کیا امریکہ، اس سے پہلے یعنی 474 کا فگر ہے۔ ان پیسوں کو پھر مؤثر انداز میں پہنچانا بھی تو بہت ضروری ہے نا۔ جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے جو ترجمان ہیں یونائٹڈ نیشن کے، جو ان کے جو ترجمان برائے یہ ہیں خصوصی ممبر نہیں جو ہیں ان کے افغانستان برائے افغانستان، انہوں نے یو این میں کھڑے ہو کے جب افغانستان کے یو این سیکیورٹی کونسل میں اس کی وہ لے کے گئی تھی ایشو کو، تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم 20 سالوں میں ہمیں ان ایریاز میں ایکسیس جو ہے ابھی ملی ہے طالبان کی عبوری حکومت میں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان کی سیکیورٹی کے بغیر، کیونکہ ابھی مختلف ان کے جو ایریاز ان پاکٹس ہیں کچھ جہاں پہ دہشت گردی کے خطرات ہیں، جہاں پہ داعش اور ISI کی جو ہے پریزنس ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو یو این کی ایجنسیز ہیں وہ خود آ کے ڈسٹریبیوٹ کریں، اور ان کو اس طرح کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس ایریا میں کہاں پہ جو ہے اس وقت امداد کی فوری ضرورت ہے اور کس ایریا میں بھی نہیں ضرورت۔ تو یہ ان کو افغان عبوری حکومت کو لوپ میں لینا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھ کے، اور میرا خیال ہے ابھی اس طرح کا رویہ سامنے آئے گا کہ افغان عبوری حکومت کے ساتھ جا کے یہ ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ میں اسی پہ جو ہے وہ سید نذیر مومن صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی۔ سر، یہ جو امداد کا اعلان ہوتا ہے مختلف ممالک کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مؤثر انداز میں اس کا مستحقین تک پہنچنا بھی ضروری ہے؟ تو کیا آپ جس طرح کہ نوخیز ساہی صاحب نے فرمایا یا ہمارے صاحب نے فرمایا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو لوپ میں لینا پڑے گا تاکہ لوگوں تک رسائی ممکن ہو سکے، وہاں کا کلچر الگ ہے، وہاں کی ٹریڈیشن الگ ہے، ماحول الگ ہے، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ حکومت کو ملائے بغیر یہ اتنا مؤثر طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کر NGOs کو دے دیں اور وہ خود ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں؟ مختصر سا جواب چاہوں گی سر، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم ویور انسانی بنیادوں پر دینا چاہتا تھا امریکہ، جس کو رشیا اور چائنا نے اس کے ساتھ اگری نہیں کیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی المیہ ہے، یہ کسی ٹائم کا محتاج نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے اس کا حل ہیومینیٹیرین کاریڈور ہے،
और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर उन इलाकों में जहां पर उसकी जरूरत है उधर के एयरपोर्ट्स को और उधर के रोड नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो माइक्रो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तालिबान के साथ होगा, लेकिन जो डोनर एजेंसीज है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके उन इलाकों तक पहुंचा सकते हैं। फिर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं। ये दोनों को लूप में रहना होगा तो तब ये कर सकते हैं, जब तक कि एक लूप में न हो ये मुश्किल है। और अगर दुनिया की नजरें वाकई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने की है, उसको हल करने की है, तो फिर ये तरीका है। लेकिन अगर वो सिर्फ आई वॉश के तौर पर और सिर्फ एक आम तौर पर उसको एड्रेस करना चाहे, मतलब है अपनी जिम्मेदारी को एक और के तहत जो एनजीओज और बाकी की शर्तें लगा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पहलूता ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे। अदरवाइज इसके तरीके बहुत हैं और आसान भी है और ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। क्या अगर ये, क्योंकि जो चीज इन काइंड दी जा रही है उसको तालिबान क्या करेगा, खेमे को क्या करेगा, कपड़ों को क्या करेगा, खुराक को क्या करेगा, दवाई को क्या करेगा, 10 इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे, लोगों को देंगे। ठीक है सर। सैयद नज़ीर मोहम्मद साहब, दिफाई तज्जियाकार, आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। नोखे साई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सामाई खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप रहे, आपने प्रोग्राम सुना, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।